मदीने पाक में एक सहाबी है, साथ में बोलो, मदीने पाक में एक नाम है उनका हनश। क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज मदीने में। साथ में बोलो, नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? और वो सहाबी कैसे मालूम है? एक हाथ से माजूर, दो पाँव से माजूर, एक हाथ से माजूर, दो पाँव से माजूर। और उनका काम क्या मालूम? मदीने में सुबह में निकले, ए भाई अल्लाह के नाम पे दे देना, फिर दूसरे घर में अल्लाह के नाम पे दे, कोई रोटी दे देवे, कोई जव दे देवे, उससे गुजारा होए। एक दिन क्या हुआ मालूम? हजरत हनश सुबह में निकले, सुबह से लेकर रात तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अरे बोलो, किसी ने? अब 12 घंटे हो गए, भूख तो लगे कि नहीं लगे? जोर से बोलो ना। हाँ, तुमको नहीं समझ पड़े, तुम खा के बैठे हो। मेरे को मौलाना यूसुफ को पूछो। हाँ, हजरत हनश सुबह से निकले रात तक, बोलो खाना कितने घंटे हो गए? चलो रात को सो गए, सुबह उठे, 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? सुबह में फिर गए, पूरे मदीने में घूम गए, कुछ नहीं मिला। 2 दिन 2 रात, कितने? 48 घंटे हो गए कि नहीं? अब 48 घंटे के बाद तो ऐसा पेट अंदर धंस गया कि रोते रोते हमारे नबी के पास आए। तीसरे दिन सुबह में दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा खोला। ओ हनश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग बुलावे ऐसा फकीर को? हम फकीर को ऐसा बुलावे, आजा आजा। हमारे नबी ने, ओ हनश आजा आजा, कितने दिन हो गए नजर नहीं आए। हजरत हनश आए और आकर बेचारे पाँव से तो माजूर थे ना, लंगड़ाते लंगड़ाते बैठे। कहा काम से आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा बोलो बोलो, क्या काम? 48 घंटे हो गए, खाने को कुछ मिला नहीं है, कुछ हो तो दे दो ना मेरे को। इतना कहा और अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू किया। हजरत हनश अब रो रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरे 48 घंटे हो गए, मेरी चौथी सुबह है, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिला है। चौथी, साथ में बोलो ना, कौन सी? चौथी सुबह है, खाने को कुछ नहीं मिला है। हजरत हनश है ना, वो मालूम है ना, वो फकीर होता, झोली लेके आता है। तो झोली लेके आए थे, अपनी झोली उठाई और कहने लगे कोई बात नहीं, आप तो मेरे से भी ज्यादा भूखे हैं। ये कहकर हनश जैसे जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने कहा हनश हनश, क्या हुआ? इधर आओ इधर इधर। हजरत हनश आए, हाथ में झोली थी ना, तो छोटी सी बैग जैसा ठेला ठेला। अल्लाह के रसूल ने कहा माफी दवातिक, ठेले में क्या है? ठेले में क्या है? तो हजरत हनश ने ठेला खोला, कहा आधी रोटी। क्या निकाला? तो अल्लाह के रसूल ने कहा आधी रोटी तो है, और कहते हो 48 घंटे का भूखा हो। अरे तुम कहते हो 48 घंटे से खाना नहीं मिला और तुम्हारे झोले में तो रोटी है। तो हजरत हनश ने कहा अल्लाह के रसूल, ये रोटी तो इसलिए रखा हूँ कि अगर जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मौत सामने आ जाएगी, तो ये रोटी खा के अपनी जान बचा लूंगा। ये तो संभाल के रखा हूँ, इसलिए कि खाना मिल नहीं रहा है। जब आखिरी घड़ी आएगी और अब ऐसा लगेगा कि अब रूह निकल जाएगी, तो ये रोटी काम आ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल, ये तो अपनी सेफ्टी के वास्ते रोटी है, खाने के वास्ते रोटी। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा ला मेरे को दे दो रोटी। अब हजरत मेरे को दे दो, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला मामला हो गया। नए नए मुसलमान हुए थे। कहा अल्लाह के रसूल मेरे को, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को दे दो। हजरत हनश ने दे दी, लेकिन नबी थे, जैसे रोटी दी ना, जैसे समझो रोटी आई, हमारे नबी ने पूरा थूक मुबारक रोटी पर यूँ फैला दिया और कहा लो हनश लो, लेके जाओ ले। तो हजरत हनश ने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या किया? आपको नहीं खाना था, नहीं खाते, थूकने का तो नहीं ना? अल्लाह के रसूल आपने तो थूक दिया ना, ना खाना तो ना खाते, मगर थूकने का तो नहीं। हमारे नबी ने बड़े प्यार से कहा हनश अब तो खा ले, अब तो तू खा ले, अब खा ले। हजरत हनश ने सोचा कि खा लूं, देखूं क्या मामला। हजरत हनश ने जैसे मुंह में रखा, भूख तो थी 48 घंटे की, अब जैसे मुंह में रखा तो खाते गए खाते गए खाते गए, और आंखों में से आंसू धार धार। अल्लाह के रसूल ने कहा खाना भी खाते हो, रोते भी हो, क्या मामला है? हजरत हनश ने कहा मेरे रब की कसम, मेरे परवरदिगार की कसम, जिंदगी में कितनी मर्तबा रोटी खाई, कितनी मर्तबा रोटी खाई, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी मजेदार रोटी कभी भी मैंने नहीं खाई।
اللہ کے رسول نے کہا مزہ کیسا؟ کہا اللہ کے رسول روٹی کا تھوڑی مزہ ہے، ایک نوالے میں دودھ کا مزہ آتا ہے تو کسی نوالے میں شہد کا مزہ آتا ہے۔ ایسا لگتا روٹی کو کسی نے شہد اور دودھ میں ڈبو دیا، اور ہوتا کیا تھا معلوم، وہ روٹی کھاتے تھے اور روٹی آہستہ آہستہ اس کی سائز بڑھ رہی تھی، اس کی سائز بڑھتی گئی، یعنی روٹی تو آدھی تھی نا، اور تھوڑی بڑی ہو جاوے، کھاوے تو اور تھوڑی بڑی ہو جاوے۔ اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، جنت میں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ہم جب جنت میں جائیں گے نا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ کہے گا دیکھ وہ سنترا دکھا، سنترا سمجھتے ہو نا، اورنج، انار سمجھتے ہو نا، انار، ہاں اللہ کہے گا دیکھو تیرا ہے، تو ہم جا کے وہ انار کو اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ یہ تو چکلی کی مارکیٹ میں بھی ملتا تھا، اللہ 8-10 روپے 12-15 روپے میں تو یہ ملتا تھا۔ اللہ کہیں گے وہ چکلی کی مارکیٹ میں ملتا تھا، کھا تو صحیح، جیسا کھائے گا کہے گا اللہ ایسا انار تو میں نے کبھی دیکھا بھی، ارے بولو نا ایسا انار تو کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ سورہ رحمان میں لکھا ہے، بولو کس میں لکھا ہے؟ سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو کھائے گا کہے گا اللہ بہت ٹیسٹی ہے، اور کیا ہوگا معلوم؟ وہ انار کی سائز بڑھتی جائے گی، بڑا ہوتا جائے گا۔ حدیث میں لکھا انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ 10 جنتی اس میں بیٹھ کے کھانا شروع کریں گے۔ کتنے جنتی اس میں بیٹھ کے کھانا شروع کریں گے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا۔ کون سے صحابی تھے حضرت؟ بھول گئے نا؟ کون تھے حضرت؟ کیا ہوا؟ ہاں اللہ کے رسول نے تھوک مبارک رکھا، کہا کھاؤ۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی اپنے منہ میں رکھی، ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا، دوسری طرف سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا حنش یہ روٹی کیسی لگی؟ حضرت حنش نے فرمایا زندگی بھر روٹیاں کھائی مگر پروردگار کی قسم ایسی روٹی کبھی نہ کھائی۔ ایک نوالا لگے شہد میں ڈوب گیا تو ایک نوالا میٹھے میٹھے دودھ میں ڈوب گیا۔ اور روٹی کیسی ہوتی گئی؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حنش چلو ٹھہر جاؤ۔ حنش ٹھہر گئے تو ماشاءاللہ روٹی بڑی۔ اللہ کے رسول نے کہا حنش جب تک تو زندہ رہے گا روٹی ختم نہیں ہوگی۔ وہ حضرت حنش لے کے چلے، اور حضرت حنش کیا کہتے معلوم؟ اللہ کی قسم کیا روٹی کا کمال تھا۔ گوشت کی نیت کروں روٹی کھاؤں تو گوشت کا ٹیسٹ آ جائے، جو نیت کروں اور روٹی کھاؤں۔ اب حضرت حنش تو لوگوں سے کیا کرتے تھے؟ مانگتے تھے۔ اب مانگیں گے؟ اب کائے کو مانگیں گے؟ تو حضرت حنش اپنے گھر کے باہر، ایک تو پاؤں سے معذور نا، ایسے اپنے گھر کے باہر بیٹھتے تھے، ہاتھ سے بھی معذور۔ تو کوئی مدینے سے آنے والا، لے حنش اے لے ہمارے گھر میں دال بچ گئی، روٹی بچ گئی، لے لے۔ تو حضرت حنش کہتے تھے لے جا تیرے کو چاہیے تو میں دوں۔ تو سب کہتے تھے حنش کیا ہو گیا تیرے کو؟ آج مانگنے بھی نہیں آیا، کتنے دن ہو گئے ہمارے دروازے پہ نہیں آتا۔ حنش نے کہا نہیں آؤں گا، ضرورت ہوئے تو آ جانا۔ پورا مدینہ حیران حنش کیا ہے، کھاتے نہیں پیتے نہیں۔ ایک دن کہا چلو گھر میں آؤ، گھر میں آئے اور آ کر روٹی بتائی۔ سب نے جب روٹی کو دیکھا ہم کھا، کوئی نہیں کھائے گا۔ حضرت حنش نے کہا کوئی نہیں کھائے گا، یہ اللہ کے رسول کا مجھے دیا ہوا صدقہ ہے۔ کہا تم اپنی محنت کے صدقے کھاتے ہو، میں نبی کی محبت کے صدقے کھاتا ہوں۔ تم دنیا کی غذا کھاتے ہو، ہم جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی نے وہ روٹی پہ کیا کیا تھا؟ کچھ دعا پڑی تھی؟ بولو نا، دعا پڑی تھی؟ اپنا ہاتھ پھیرا تھا اسے 4-5 مرتبہ؟ کیا کیا تھا؟ تھوک مبارک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم دیکھنے والا کہتا ہے کہ میرے نبی کا تھوک مبارک ہے۔ ہمارے نبی نے کہا تھا میرے امتی ہو تمہارے منہ سے تھوک ہوتا ہے، میرے منہ سے تھوک نہیں آتا، جنت کے نہر کا پانی آ جاتا ہے۔ وہ روٹی پہ جنت کے نہر کا۔ میرے دوستو آج سن لو، پورا مجمع سن لو میرے دوستو، ہمارے نبی پاک، پورا مجمع کہہ دے ہمارے نبی کے بدن مبارک سے لہو نکلے۔ لہو یعنی خون، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے بدن مبارک سے لہو مبارک نکلے، پوری دنیا اسے خون کہے، اللہ کہے نانا میرے نبی کے بدن مبارک میں لہو نہیں، ہم نے جنت کا مشک رکھ دیا ہے۔ میرے نبی کا خون مبارک نہیں، وہ تو جنت کا مشک نظر آتا ہے۔ میرے نبی کے بدن مبارک میں رگیں نظر نہیں آتی، وہ تو جنت کا زعفران ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی کے بدن مبارک میں ہڈیاں نہیں ہوتی، وہ تو جنت کا کافور نظر آتا ہے۔ میرے نبی کے
दाढ़ी मुबारक में, सर मुबारक में बाल नजर नहीं आते, वो तो जन्नत का पौधा नजर आता है। और मेरे नबी का थूक मुबारक नहीं, जन्नत की नहरों का पानी नजर आता है। तबारक व तआला फरमाता, मेरा बंदा मैंने तुझे जमीन पर पैदा किया, उसी वक्त मैंने तेरी रोजी को लिख लिया। तो अल्लाह ने तो हम सबकी रोजी लिखी है, बोलो अल्लाह ने हम सबकी रोजी लिखी, और जो अल्लाह ने लिखा है अल्लाह की कसम वो हमको मिलेगा। लेकिन नहीं मिल रहा। मेरे दोस्तों बहुत मेहनतें कर रहे हैं, बड़े पापड़ बेल रहे, इधर इन्फ्लुएंस लगा रहे, उधर जा रहे, मगर ना पहले मेरा काम बहुत अच्छा था, अब मेरा काम नहीं चलता। आज एक वाकया सुनाऊंगा, इसी पर फैसला करेंगे कि हमारी रोजी फिर कैसे शुरू हो जाए। कौन कौन तैयार है भाई रोजी के लिए? बेहिसाब छप्पर फाड़ के बरकत वाली रोजी मिले, तैयार हो ना आप लोग? उसके लिए एक वाकया सुनना पड़ेगा, सब गौर से सुनना, वाकया सुनना, टाइम हमारा खत्म होगा इंशाअल्लाह। वाकया ये है कि मदीने पाक से बहुत दूर एक गांव, बोलो मदीने पाक से बहुत दूर एक गांव का नाम है जोहफा। बोलो गांव का नाम क्या है? जोहफा। बहुत दूर गांव है, वहाँ एक फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, मियाँ बीवी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और घर में खाने को कुछ नहीं। बोलो घर में खाने को कुछ नहीं, मतलब थोड़ा मिला नहीं मिला, कभी बच्चों ने खाया, कभी माँ बाप ने खाया नहीं खाया, एक जमाना गुजर गया, ये गरीबी में है। एक दिन उस घर की औरत, वो घर की जो औरत है ना, वो अपने शोहर को कहती है कि कितना अच्छा हो कि आप अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ और जाकर कुछ कहो कि अल्लाह हमारी मदद करे और हमारे कुछ खाने पीने का, कारोबार का कोई इंतजाम हो जाए। तो वो जो सहाबी है ना, वो शर्माने लगे, कहने लगे ना, वहां जाना बहुत बहुत बड़ा दरबार होता है, और वहां अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे सहाबा होते हैं। वो औरत क्या कहती है, नहीं तुम जाओ, अगर हिम्मत हो तो मांग लेना, और न हिम्मत हो तो किसी और से न मांगना, इसलिए कि हमने हाथ फैलाया है तो सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। अब आप सोचो कैसा मसला होगा। वो सहाबी गए, उस जमाने में उनके पास कोई सवारी भी नहीं है, ओ चले 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 चले, बिल्कुल दोपहर का वक्त, चिलचिलाती गर्मी, और वो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। अब सुनना, जैसे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, सलाम कलाम हुआ, घर में आए, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहां से आए, तो बताया इतने दूर से आया और मालूम नहीं कैसा भूखा प्यासा में आया हूं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई जरूरत के वास्ते आए? तो कहा अल्लाह के रसूल, हमारे घर वाले आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी बीवी भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, और एक ही बात कही है कि हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं, आपको इंतजाम कर दे तो अच्छा है, और अगर आप तकलीफ ना उठाना, अगर आप इंतजाम ना कर सको तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। हम मर तो सकते मगर अल्लाह रसूल के बाद किसी के पास नहीं जा सकते। अब सुनना, वो सहाबी कैसे रो के कहे होंगे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। क्या फरमाया मालूम? कुछ नहीं है मेरे पास। बोलो ना, क्या कहा? कुछ नहीं है, मा लिया मिन सबील, मेरे पास कुछ नहीं है। और हमारे नबी के आंखों में आंसू थे, फरमाया हाँ मुझे मालूम है तुम भूखे रहते होंगे, अरे कभी कभी तुम्हारी दूसरी सुबह होती होगी, कभी चौथी सुबह होती होगी। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरी तो कभी कभी 7वीं सुबह भी हो जाती है, खाने को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। तो वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल कुछ तो दे देते। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कमरे में थे, वो कमरे में हमारी माँ हजरत आयशा थी। हमारे नबी ने कहा आयशा अरे घर में कुछ हो तो इनको दे दो। तो अंदर से हजरत आयशा की आवाज आई, लैसा फिल बैति शैउन, बोलो घर में कुछ भी नहीं। हमारे नबी ने कहा सुना ना तुमने, घर में कुछ भी नहीं है। वो साहबी बैठे रहे। फिर हमारे आका सासम को थोड़ी देर के बाद कहते अगर कुछ हो तो दे दो ना, कुछ हो तो दे दो ना। बस हमारे नबी पाक सास में फिर पूछा आयशा अरे ढूंढो ना घर में कुछ होगा, अरे शायद खजूर हो तो खजूर दे दो। अंदर से आवाज आई घर में कुछ नहीं है, सिर्फ खजूर की एक गुठली है। खजूर भी नहीं है, बोलो खजूर की गुठली है। अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाया अल्लाह वही भेज दो। साथ में बोलना क्या आया? खजूर की नहीं, बोलो ना क्या आ गया? खजूर की गुठली आ गई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो तुम बहुत दूर से आए हो, बहुत दूर से आए हो और सफर करके आए हो, चलते चलते आए हो, चिलचिलाती गर्मी में आए हो, अल्लाह की कसम मेरे घर में कुछ नहीं, एक खजूर की गुठली है, एक खजूर की गुठली लेकर चले जाओ। अच्छा सच बताना, अगर हम वहां पे होते
اور ہم کو کوئی کھجور کی گٹلی دیتا، لیتے ہم لوگ؟ لیتے؟ ہاں لیتے؟ ہم بلکہ کیا کہتے ہیں، رہنے دو، تمہارے پاس ہی رہنے دو، یہ کھجور کی گٹلی تو میرے کو راستے میں بھی مل جائے گی۔ ارے بولو نا، ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ صحابی کو ہاتھ میں کھجور کی گٹلی، کیسے وہ صحابی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنا بہت دیں گے اور میں لے کر جاؤں گا، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، ارے میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، وہ میرا انتظار کرتے ہوں گے کہ ابا آئیں گے تو بہت کچھ لے کر آئیں گے، اور میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ بولو نا، کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کھجور کی گٹلی۔ وہ کھجور کی گٹلی لیے، سننا، کھجور کی گٹلی لیے اور چلے جا رہے، روئے جا رہے، چلے جا رہے۔ ارے بڑی دیر میں جب اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنے گھر کے پاس پہنچے تو بیوی بھی انتظار کر رہی۔ وہ زمانہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ بیوی دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی، وہ بچے کھڑے انتظار کر رہے۔ بچوں نے دیکھا تو آواز آ گئی، قد جاء ابھی، ارے ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے۔ جیسے آواز آئی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر میں آئے۔ بیوی نے پوچھا، کوئی جواب نہیں، بچوں نے پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ جب سب کے سب گھر میں آ گئے، جمع ہو گئے، تو زور سے چیخ ماری اور کہا، گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، گیا تھا، اگر ہم بھوکے ہیں، ہم سے زیادہ وہ بھوکے ہیں، وہ زیادہ تڑپتے ہیں۔ بیوی نے کہا، کچھ دیا؟ کہا دیا۔ کیا دیا؟ میں نے بولا کیا دیا؟ تو بیوی نے کہا، کھجور کی گٹلی۔ تو کہا ہاں۔ اور بچے بھی رونے لگے، ابا کھجور کی گٹلی؟ ہاں۔ میرے دوستو، شام کا وقت تھا۔ بولو کون سا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا۔ خیر بچوں کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کھلایا اور سلا دیا۔ یہ بھی سو گئے روتے روتے، بیوی بھی روتے روتے سو گئی۔ میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، بولو میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، تھوڑا بہت بچوں کو کھلا دیا، میاں بیوی سوئے۔ وہ بیوی ہے نا، بیوی دیکھو کیسی محبت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ بیوی سوچتی ہے، میرے نبی نے کھجور کی گٹلی دی، میرے نبی نے کھجور کی گٹلی دی۔ نہیں، یہ کھجور کی گٹلی نہیں ہو سکتی، یہ میرے نبی کا مبارک ہاتھ لگا ہوا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور بیوی نے رات کو اندھیرے میں وہ کھجور کی گٹلی کو لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا، سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول نے کھجور کی گٹلی دی۔ وہ بیوی نے اس کو اپنے منہ میں رکھا، بولو سبحان اللہ، بولو اس منہ میں، آہا جیسے منہ میں رکھا، اے مسجد عائشہ والو ہم کو یقین نہ آوے، ارے وہ عورت نے کھجور کی گٹلی کو منہ میں رکھا، اچانک وہ عورت کے منہ بھر گیا، ایسا بھر گیا کہ ایک طرف سے گٹلی کے شہد نکلتا ہے تو دوسری طرف سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے۔ اب گٹلی کو منہ میں رکھا، بھائی منہ تو چھوٹا ہوتا ہے، اب ایک طرف سے شہد نکلا تو منہ یہاں بھرنے لگا، یہاں سے شہد گرنے لگا اور یہاں سے دودھ نکلنے لگا۔ ارے وہ حیران ہو گئی کہ یہ گٹلی میں کیا ہو رہا۔ فوراً گٹلی کو باہر نکالا، گٹلی ویسی کی ویسی گٹلی ہے۔ ارے بولو کھجور کی گٹلی ویسی کی ویسی گٹلی ہے، لیکن منہ میں رکھو تو کھجور کی گٹلی کے ایک طرف سے شہد کا بہنا شروع ہو جائے اور دوسری طرف سے دودھ کا بہنا شروع ہو جائے، اور وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم، شہد تو میں نے پہلے بھی کھایا تھا، دودھ تو میں نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن ایسا دودھ اور ایسا شہد کبھی زندگی میں نہیں آیا۔ بس وہ بیوی تو بیوی تھی، اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پیٹ تو بھر گیا، فوراً اپنے بچوں کو اٹھایا، بچے اٹھے، کہا امی کیا ہوا؟ کہا بیٹا کھانا بہت اچھا آ گیا، اٹھ جاؤ، اور اپنے بچوں کے منہ میں جیسے کھجور کی گٹلی کو رکھا، ارے بچوں کے منہ میں بھی دودھ آنے لگا، شہد آنے لگا، ارے بچوں نے خوب پیا۔ اب وہ بیوی گئی کن کے پاس؟ شوہر سو رہے، اٹھایا تو رونے لگے، کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، بھوک بڑی پریشان کر رہی ہے، نیند نہیں آ رہی۔ کہتی ہے آ گیا گھر میں کھانا، آ گیا گھر میں، کہاں آیا؟ وہ جو گٹلی آپ لے کر آئے، کہا لما تستہزی ماہی، کیوں مذاق کر رہی میرے ساتھ، کیوں مذاق کر رہی؟ کہا نہیں، وہ کھجور کی گٹلی تو آپ منہ میں رکھو۔ بس کھجور کی گٹلی کو منہ میں رکھا، شروع، بولو ایک طرف سے دودھ، ایک طرف سے شہد، اتنا پیا، شوہر نے پیا، بیوی نے پیا، بچوں نے پیا۔ ارے آخر میں تو یہ حال ہو گیا کہ کھجور کی گٹلی کو نکالے، یوں ہاتھ میں پکڑے تو ایک طرف سے شہد ٹپکنے لگے، دوسری طرف سے دودھ ٹپکنے لگے۔ اب سب حیران ہو گئے، رات کا سناٹا تھا، حیران ہو گئے کیا ہوا؟
غیب سے آواز آ رہی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، غیب سے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بندو مجھ پر بھروسہ کیا نا، میں نے کھجور کی گٹلی میں جنت کی دودھ کی نہر کو جاری کر دیا، جنت کے شہد کی نہر کو جاری کر دیا۔ ارے قرآن کریم میں لکھا ہے فیہا انہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت میں آ جاؤ، دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہر ہوگی۔ غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے میری بندی تم نے اور تیرے شوہر نے مجھ پر بھروسہ کیا، ہم نے کھجور کی گٹلی میں جنت کے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر کو جاری کر دیا۔ اچھا بتاؤ بھائی سب کا پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا؟ ارے بولو نا بھر گیا کہ نہیں؟ اتنے پیار سے یہ لوگ تہجد کی نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ کے سامنے کیسا زاروں قطار رونے لگے، اور شوہر کیا کہتا معلوم اپنی بیوی کو، اس گٹلی کو کونے میں رکھ دو، کل پھر کام آئے گی، بھائی کل پھر کام آئے گی، بھوک لگے گی تو ابھی تو ہم سب کا پیٹ بھرا ہوا۔ میرے دوستو وہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہوگا جو رات کو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، تہجد میں رو رہے۔ اور ایک جملہ تو سنو ان کا جملہ، وہ شوہر جب دعا مانگتے نا تہجد میں، یہ دعا مانگتے اللہ میری تہجد کی نماز کبھی چھوٹی نہیں، لیکن ہر رات تہجد پڑھتا تھا، صبر کرتا ہوا پڑھتا تھا، آج تہجد پڑھتا ہوں تیرا شکر کرتا ہوا پڑھ رہا ہوں۔ مطلب ویسے بھی تہجد تو پڑھتے تھے وہ کہاں، لیکن وہ صبر والی تہجد اور آج شکر والی تہجد۔ چلو سو گئے، فجر کی نماز ہو گئی، پھر اٹھے ہوں گے، جیسے اٹھے نا سب اٹھے، سب ایک ہی انتظار میں، لاؤ کیا لاؤ بھائی، کیا لے کر آؤ؟ کھجور کی گٹلی۔ وہ بیوی کہتی ہے صبر کرو میں جا رہی ہوں، وہ بہت کونے میں رکھا ہے، وہاں سے میں کھجور کی گٹلی لے کر آتی ہوں۔ ارے وہ بیوی گئی، دوڑتی ہوئی واپس آئی، کہا عجب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کھجور کی گٹلی، بولو نہیں، کہا تو ہے، کہا نہیں ہے، لیکن وہ کھجور کی گٹلی نہیں ہے، وہ تو کوئی سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے، اور دن دہاڑے پورے گھر میں اجالا ہو رہا ہے۔ دن میں تو اجالا ہوتا ہی ہے گھر میں، لیکن اس کی وجہ سے پورا گھر چمک رہا ہے، پورا کمرہ چمک رہا۔ ارے شوہر بھی دوڑے، بچے بھی دوڑے، سب حیران ہو گئے، ارے وہ کھجور کی گٹلی سامنے ہے، ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں، وہ ایسا سونے کا ڈلہ ہے۔ ارے سونے کا ڈلہ تو ہمارے پاس بھی ہوتا، لیکن کبھی گھر نہیں چمکا۔ بھائی گھر چمکا، آپ کی بیوی نے چوڑی پہنی اور گھر چمکا ہو رہے، ارے بولو گھر چمکا، وہ ایسا سونے کا ڈلہ جس سے پورا کمرہ چمک۔ اب بتاؤ وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو کہتی ہے کپڑا لو، اس میں وہ رکھو، وہ اب تو کھجور نہیں ہے، وہ سونے رکھو اور جا کے اللہ کے رسول کو دے دو، اس لیے کہ یہ ان کی امانت ہے، ہماری امانت نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو جاتے دینے جاتے، بلکہ بیوی بولتی چپ چاپ چھپا کے رکھ دے، بتانا ہی مت باہر جا کے کیا ہوا ہے۔ بولو یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی ولیہ کہتی ہے کہ لے لو کپڑے میں، لے لو اور جاؤ اور اللہ کے رسول کو دے دو، اور جا کر کہہ دینا آپ نے ہم کو کھجور کی گٹلی دی تھی، ہم نے رات بھر دودھ اور شہد پیا، لیکن اب یہ ہماری امانت نہیں، یہ تو سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ وہ شوہر گئے، کپڑے میں لیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے، بہت دور تک چلے جا رہے، لیکن وہ صحابی کہتے اللہ کی قسم میں دروازے پر پہنچا، نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اس سے پہلے خود میرے نبی دروازے پر آ گئے، میرے نبی دروازے پر آ گئے، اور آ کر کہا کیا ہوا؟ رات کو آرام سے کھائے پیے نا؟ تو وہ صحابی آئے اور ہمارے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا رات کو بہت کھائے بہت پیے، مگر یہ امانت واپس کرنے آیا ہوں، یہ امانت واپس کرنے آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امانت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اسے بیچو، فروخت کرو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا بیچ لو، ایسا سونے کا ڈلہ دنیا میں نہ ملے گا، اس میں لاکھوں قیمتیں آئے گی، نسلوں تک تمہاری نسل کھاتی رہے گی۔ تو وہ صحابی نے لے، بھائی ہمارے نبی نے مالک بنا دیا، وہ جانے لگے، ارے بولو لے کر۔ تو ہمارے نبی نے پھر بلایا، ادھر آؤ، آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو رکھنا ہو تو رکھ لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا تو مالک اللہ نے تم کو بنایا، لیکن پوچھو گے نہیں اللہ نے یہ سب کیوں کیا؟ پوچھو گے نہیں یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں،
یہ تو میرے کوئی بھی امتی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے پوچھو تو صحیح کہ یہ معاملہ کیوں ہوا۔ وہ صحابی رو کر کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نے کھجور کی گٹلی تمہیں دی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے کھجور کی گٹلی دی، لیکن تمہاری اور تمہاری بیوی کی جو مجھ سے محبت ہے، اللہ نے اس محبت کی قدر کی اور آج کھجور کی گٹلی کو کبھی جنت کے شہد کی نہر بنایا، کبھی جنت کے دودھ کی نہر بنایا، کبھی سونے کا ٹکڑا بنایا۔ اور یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو واقعہ پورا ہوا، آگے کیا کتابوں میں نہیں لکھا، لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ چلو بھائی شہد کی نہر نہ آوے، کھڑے چلو نہ بھائی دودھ کی نہر نہ آوے، لیکن ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ برکت کی وجہ بتا دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، برکت کی وجہ بتا دی۔ برکت کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی، بولو نا، نبی کی، ارے پھٹافٹ ہاں یا نہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ نبی کی محبت ہے، دیکھو ہے تو آواز سے بولو ہے، اور نہیں ہے تو نہ بول دو، کیونکہ ایک بات سمجھ لینا، نبی کی محبت جنت ہے۔ ارے بولو نا، نبی کی محبت دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے۔ اللہ کی قسم جو نبی سے محبت کرتا ہوگا اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے حلال روزی اسے عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بولو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ خود کہتا ہے تو میرا بن جا۔ ارے بولو اللہ کیا کہتا ہے؟ تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے میں تیرا بن جاؤں گا۔ نبی فرماتے محبت میری سینے میں اتار دے، دنیا کا قدم قدم تیرا ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ دہلی میں آرام کرنے والے، بولو کون؟ خواجہ نظام الدین اولیاء۔ ارے ہاں بولو نا، ہاں ہے نا بھائی، جہاں مرکز ہے، مرکز کے بالکل یوں بغل میں چلے جاؤ تو بہت بڑے اللہ کے ولی کا مزار ہے۔ ارے وہاں پر اللہ کے ولی آرام کرتے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں آرام کر رہے، حضرت خواجہ امیر خسرو وہاں آرام کر رہے، حضرت خواجہ روشن چراغ وہاں آرام کر رہے۔ آج کل چیکنگ ہوتی، معلوم، انکم ٹیکس کی چیکنگ ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں روزانہ 5000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ کتنے؟ نہیں بلند آواز سے بولو، کتنے؟ آج اگر اچانک اپنی بیوی کو فون کرو 5 آدمی آ رہے، ہاں ثابت اوپر نیچے معاملہ ہو جائے گا؟ ارے بولے نا اوپر نیچے معاملہ۔ وہاں روزانہ 5000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ چیکنگ آئی، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سارے جتنے بھی آدمی تھے جو حکومت کے کام کرنے والے، خواجہ نظام الدین اولیاء بیچ میں بیٹھے، چاروں طرف سے گھیرا اور بڑی سختی کے ساتھ پوچھ رہے روزانہ تمہارے یہاں پہ 5000 آدمی کھانا کھاتے، پیسہ کہاں سے آتا؟ حضرت خواجہ نظام الدین نے کہا بولو، تو ان کو اور غصہ آیا، اللہ تم کو ہی دیتا ہم کو نہیں دیتا، اللہ تم کو ہی دیتا ہم کو نہیں دیتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھر سمجھایا، کون؟ پھر بڑھ کے کہا ہم کو صحیح بتاؤ پیسہ کہاں سے آتا؟ کہا ارے غصے ہوئے، قریب تھا کہ گریبان پکڑتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہاتھ نہیں اٹھانا، اب میں تم کو بتاتا ہوں پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ میں یہاں سے چلنا شروع کرتا ہوں، تم میرے پاؤں کے نیچے دیکھتے جانا، جتنی زمین ہے اللہ اس کو سونا بناتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے چلنا شروع کیا، 10 قدم چلے ہوں گے، زمین نے سونا بننا شروع کیا، رک گئے، کہا اگر میں چلوں نا اتنا سونا آئے گا، لڑ لڑ کے تم یہیں پر سب ختم ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاؤں مبارک کا کمال نہیں تھا، کمال وہ دل کا تھا جس میں اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اللہ اس کو بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو گے تو میرے کو اچھا لگے گا، بھائی نبی کی محبت ہے؟ آج فجر کی نماز، وہ لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے جن کو ادھار میں مسجد ٹوپی دیتی ہے، اپنے پاس موبائل کا پیسہ بولو ہے، اس میں وائی فائی کی لائن جوائن کرنا ہو تو پیسہ ہے، نیٹ ورک اچھا لانا ہو تو پیسہ ہے، بڑا موبائل رکھنا ہو تو پیسہ ہے، مگر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں آنا ہو تو یونیفارم ٹوپی پلاسٹک کی پٹ آ گیا، جمعہ کی نمازوں کی پٹ اتارا گیا،
کم بخت فجر میرا باپ پڑھے گا؟ فجر کون پڑھے گا؟ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، ہاں کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، اور فجر کی نماز، چہرے پہ داڑھی، اور موبائل میں جو رنڈی بازار کا کام کرتے ہیں، ہاں موبائل میں ایسی جگہ پہ جاتا ہے، ایسے عورتوں کو نچاتا ہے، ایسا گندا دیکھتا ہے، اللہ کی قسم جو رنڈی بازاروں میں نہیں ہوتا، ہمارے موبائل میں وہ جوا کھیلتا ہے جو کلبوں میں نہیں ہوتا۔ ارے میرے دوستوں، سر کے بال غیروں کے طریقے پر، کپڑا غیروں کے طریقے پر، زبان غیروں کے طریقے پر، اٹھنا بیٹھنا غیروں کے طریقے پر۔ ارے گھر میں بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے، ارے گھر میں ماں کی کوئی قدر نہیں، باپ کی کوئی قدر نہیں۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ ڈھونگ کرتے میرے دوستو، اللہ کی قسم ڈھونگ کرتے ہو، اور ڈھونگ کرنے پر روزی چھین لی جاتی ہے، دی نہیں جاتی ہے۔ بولو روزی۔ کبھی میرے کو سب پکڑے، کہتے مولانا الیکشن ہوا، کچھ معلوم آپ کو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہہ رہے بہت عجیب ہوا۔ میں نے کہا یہ تو بہت پہلے ہو گیا۔ کہا پہلے ہو گیا؟ میں نے کہا میرے کو تو معلوم تھا۔ کہا کو اتنا پریشان ہوا؟ بھائی پیپر پڑھنے لگا، ٹی وی پہ گیا، چینل پہ گیا، اس کو اتنا ووٹ ملا، اس کو اتنا ووٹ ملا، وہ پالیٹکس میں ادھر گیا، وہ پالیٹکس میں ادھر گیا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس آیا ہوتا، میرے کو سب کی خبر تھی۔ تو کہتا آپ اندر کے آدمی ہو؟ میں نے کہا ایک دم اندر کا آدمی ہوں۔ میں نے کہا ایک دم اندر کا۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا ہم کو تو 1400 سال پہلے سے معلوم ہے۔ ہمارے نبی پر قربان جاؤ، الیکشن آج ہوتا ہے، ریزلٹ اس وقت آؤٹ ہو گیا تھا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کون ہوگا؟ الیکشن آج ہوتا ہے۔ ارے کبھی یو پی کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی گجرات کا ہوتا ہے، کبھی آل اوور انڈیا کا ہوتا ہے۔ ارے کہیں کانگریس پارٹی کھڑی، کہیں بی جے پی کھڑا ہو گیا، ارے کہیں پہ RSS کھڑا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جس کو جو کرنا ہے کھڑے ہو، الیکشن آج ہوگا۔ ریزلٹ 1400 سال پہلے باہر آ چکا ہے۔ تو میرے کو کہتا آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا حدیث میں پوچھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے کہا تھا، اور 2 جملے میں پورا الیکشن آؤٹ کر دیا۔ کتنے جملے میں؟ 2 کلمے میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم۔ یاد کر لو، آپ لوگ بھی یاد کر لو تاکہ فخر کے ساتھ بولو ہم کو پہلے سے معلوم تھا۔ بولو اعمالکم امالکم۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا او میرے امتیوں، جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا۔ آج حکومت کرنے والا آوے، ہم ٹی وی اٹھائے، باہر ہوٹے پہ بیٹھ کے ڈسکس کرے، ہم اخبار پڑھے، بیوقوف ہے جو حکومت پر انگلی اٹھاتا ہے۔ حکومت پر انگلی مت اٹھا، انگلی اپنے اوپر اٹھا۔ تو نے نماز چھوڑی تو یہ حشر آج دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم نے چہرے سے، ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے تھے نا؟ نہیں ہاں یا نہ، جلدی ٹائم کم، بولو نا محبت کرتے تھے نا؟ ارے ہاں بولو جلدی، 2 منٹ کی بات ہے، بولو محبت کرتے تھے نا؟ ایک رات ہمارے نبی جب آئے نا، کمرے میں آئے، وضو کیا، مسواک کیا، اور 2 رکعت نماز پڑھی، سو گئے۔ بولو سو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بھی سو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھوڑی دیر میں اٹھی، اس لیے کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اٹھی تو میں نے دیکھی کہ میرے نبی سجدے میں رو رہے ہیں۔ بولو میرے نبی سجدے میں۔ حضرت عائشہ روتے روتے کہتی ہے میں نے بہت دیر تک میرے نبی کا رونا دیکھا، پھر قریب گئی اور جا کر کہا آپ کب تک رو گے؟ آپ کب تک رو گے؟ کہیں آپ کی جان تو نہ نکل جائے، آپ کب تک رو گے؟ آپ کو کیا پرابلم کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ کوئی فکر نہیں ہے، نہ کھانا نہ پینا، کوئی فکر نہیں، اس کی فکر ہے اللہ میرے کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی میرے دوستو؟ یہ امتی، چہرہ نوچ ڈالا امتی، موبائل میں گناہ کیا امتی، ماں باپ کو نکال دیا امتی۔ کھڑے میرے دوستو بولو نا جو نماز کو چھوڑے یہ نبی کا امتی۔ اس لیے میرے پیاروں آج سب لوگ دیکھو بات ختم کر رہا ہوں، ایک بات پکا ارادہ کرو گے انشاءاللہ؟ بولو کرو گے؟ نہیں کون کون تیار ہے؟ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، نبی کی محبت مانگتا ہوں۔ ساتھ میں کہہ دو نا، ایک بار کس کے کہہ دو مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مجتبیٰ کا دامن۔ اور مصطفیٰ کا دامن کیا ہے وہ بھی سن لو۔ حضرت انس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت انس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اچھا بتاؤ ہمارے نبی کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں جلدی جلدی بولو نا، ضرورت ہے؟ ذرا بھی نہیں۔ وہ تو انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ارے ان کے جو تلوے نا، تلوے جبرائیل آ کے چوما کرتے ہیں،
ان کو ہماری ضرورت ہے نہیں. پھر بھی حضرت انس نے پوچھا آپ ہم سے کیا چاہتے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا انس قیامت تک آنے والے کو پہنچا دو. 5 وقت کی نماز پڑھو گے میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. میرے دوستو سب سے بڑی نبی کی محبت چلانا نہیں، چیخنا نہیں. نبی کی سب سے بڑی محبت اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز ہے. اور اسی میں اللہ نے ہماری روزی رکھی ہے. کب تک نوکر بن کے کام کرو گے؟ کب تک لوگوں کی میلوں پہ جاؤ گے؟ کب تک وہ مالکوں کی گالیاں کھاؤ گے؟ ارے 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے تو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. کب تک یہ برداشت کرو گے؟ ایک بار پکا نمازی بن جا. جو کسی اور کو سیٹ بناتا ہے وہ ہم کو بھی سیٹ بنائے گا. لیکن ایک بار تھوڑی قربانی تو دے. کون کون تیار ہے بھائی؟ پکا ارادہ کرو بھائی، بولو انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤ میرے دوستو. ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہوئے. کون بیمار ہوئے؟ بہت بیمار. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ میری زندگی میں وہ جو بخار آیا اس کے بعد ایسا بخار کبھی نہیں آیا. حضرت علی فرماتے اتنا بخار کہ آدھی رات کو مجھے یقین ہو گیا کہ آج صبح میں نہیں کرنے والا، آج رات کو ہی میری زندگی تمام ہوگی. حضرت علی فرماتے میں رو زاروں قطار رو اور فاطمہ کو کہو فاطمہ اے فاطمہ اتنا بخار ہے مجھے لگتا ہے میری روح نکل جائے گی، میری سانسیں بند ہو جائے گی. اور حضرت علی نے روتے روتے کہا اے فاطمہ ابا کو بلا لا، ابا کو بلا لا تاکہ دنیا چھوڑنے سے پہلے آخری مرتبہ نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو، نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جوان، لیکن بس وہ بخار اتنا سخت بخار کہ حضرت علی بے چین اور بے قرار کہ کہیں میری روح نہ نکلے. اور بار بار فاطمہ کو کہے فاطمہ ابا کو بلا لا، ابا کو بلا لا. اب فاطمہ ایک ہی بات کہے رات کا وقت ہے، کیسے ابا کو بلاؤں گی، کیسے ابا کو بیدار کروں گی. لیکن آخر میں حضرت علی نے کہا تجھے خدا کا واسطہ ایک بار اپنے ابا کو بلا لے، ایک بار اپنے ابا کو بلا لے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے گئی، اپنے ابا کے گھر گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو سناٹے میں اپنی بیٹی کو دیکھا. کہا بیٹی فاطمہ تم یہاں پر؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی بہت بیمار ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جا دعا کروں گا اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ میرے دوستو یہ ہو گیا بھائی، کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے نبی فرما دے اللہ شفا عطا فرمائے، اس کے بعد شفا نہ ملے؟ ارے ملے گی کہ نہیں ملے؟ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہنا ایک بار آپ آؤ نا. اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی رات ہے اور میں ابھی اٹھاؤں اور تہجد کا وقت ہے. حضرت فاطمہ کہ ابا تھوڑی دیر کے لیے آپ علی کے پاس آ جاؤ، ایک مرتبہ ان کو دیکھ لو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیرے کہنے پر آؤں گا لیکن صرف وہاں سے گزر جاؤں گا. میرے دوستو کیا پیاری بات لکھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رات کے سناٹے میں نکلے، حضرت فاطمہ اور اللہ کے رسول یہ جا رہے ہیں. جب حضرت علی کے گھر کے پاس آئے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، ہمارے نبی اندر آئے اور کہا یا ابا تراب ماں بالو کا. کہا حضرت علی کو پیار سے کہتے تھے ابو تراب. کیا کہتے تھے؟ ابو. تو کیا کہا اے ابو تراب کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دکھ بتاتے. اس سے پہلے ہمارے نبی نے اپنا مبارک قدم حضرت علی کے قدم پر رکھ دیا. بھئی حضرت علی لیٹے ہوئے تھے نا، تو ان کے قدم کے ساتھ اپنے قدم کو ملایا اور کہا قم یا علی، قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہوئے، فرماتے اللہ کی قسم میں ایسا کھڑا ہوا کہ مجھے بخار آیا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. حضرت علی فرماتے ایسا کھڑا ہوا جیسے مجھے بخار آیا ہی نہیں. تو حضرت فاطمہ بھی حیران، حضرت علی بھی حیران کہ اللہ کے رسول آپ نے کون سی دوا، آپ نے کون سا علاج کیا، آپ نے کیا کیا کہ آپ کے آتے ہی میری طبیعت اچھی ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا علی کوئی علاج نہیں کیا، صرف ایک ہی علاج تھا، اپنا قدم تیرے قدم کے ساتھ ملایا. یہ جنتی پاؤں ہے، یہ تیرے پاؤں کے ساتھ ملا، اللہ نے اس کو بھی مقدس بنا دیا، اللہ نے اس کو بھی. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ارے علی یہ تو وہ پاؤں ہے، سننا کہا علی یہ تو وہ پاؤں ہے، تیرے پاؤں سے لگا تجھے شفا مل گئی. ارے یہ وہ پاؤں ہے کہ اگر میرے امتی اس کے پیچھے چلے تو جب میں جنت میں جاؤں گا ان کو بھی ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤں گا. میرے پیارے دوستو وہ حضرت ابو بکر کی پیشانی پر نبی کا مبارک، حضرت علی کے قدم پر نبی کا مبارک. بتاؤ قسمت بدلی کہ نہیں بدلی؟ ارے بولو بدلی کہ نہیں بدلی؟ اب میرے دوست ایک اور عجیب بات آپ کو سناؤں، ایک بہت عجیب بات آپ کو سناؤں. ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت جابر. کون حضرت؟ سنا نہیں سنا؟ حضرت 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے. کتنے؟
1500 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو کر رہے، 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن جو اٹھنی پر بیٹھے وہ اٹھنی بالکل دبلی، بالکل پتلی، بالکل مرنے کے قریب۔ اب ہوتا کیا، 1500 صحابہ، اب سارے صحابہ سفر میں آگے اور حضرت جابر بھائی پیچھے ہونا ہی تھا، اس لیے سارے صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے، اور ان کے پاس جو اٹھنی ہے وہ بوڑھی ہے اور مری مرائی ہے اور بالکل دبلی پتلی ہے۔ تو ہوتا کیا، اب سارے صحابہ آگے اور اتنا آگے کہ کچھ نظر بھی نہ آوے، حضرت جابر پریشان، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صحابہ آگے چلے جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اعلان کرتے آئی نا جابر، جابر کہاں؟ تو سب کہتے وہ تو بہت اٹھنی ان کی بہت دبلی ہے، وہ بہت پیچھے آتے۔ ہمارے نبی فرماتے ٹھہرو، جب تک جابر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہوتا کیا، حضرت جابر کہتے میں دھیرے دھیرے جاتا، اب سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھائی سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھوکے پیاسے، کہتے ہیں میرے نبی تو کچھ نہیں فرماتے، رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو اتنا کہتے جابر آ گئے چلو ہم آگے بڑھے، بس اتنا کہتے آ گئے چلو ہم۔ لیکن کہتے باقی جتنے تھے نا مجھے آنکھ نکال نکال کے دیکھتے تھے اور ان میں سے کچھ تو کہتے تھے جابر کیا ضرورت تھی آنے کی، جب اپنے پاس اٹھنی برابر نہیں تو آنے کی ضرورت کیا، 1500 تو تھے نا، ایک کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑ جاتا، ارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے، جب سواری نہیں تو آنے کی ضرورت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نبی کو انتظار کرنا پڑا اور صحابہ نے گڑ گڑ کر مجھے دیکھا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ کھانا یہی ہوگا، نماز بھی یہی ہوگی اور آرام بھی یہی پر ہوگا، ہمارے نبی نے اعلان کیا۔ حضرت جابر فرماتے دھیرے 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 جب میں وہاں پر آیا مجھے لوگوں نے بتایا نماز بھی یہی پڑھنا، کھانا بھی یہی پر کھانا اور آرام بھی یہی پر کرنا۔ حضرت جابر فرماتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا بھی نہیں، میں نماز میری اکیلے پڑھ لوں گا، آپ مجھے اجازت دو میں آگے چلا جاؤں تاکہ میری یہ دبلی پتلی اٹھنی چلتی رہے گی، چلتی اور میں آگے نکل جاؤں گا، پھر آپ لوگ آؤ گے تو ملاقات تو ہو ہی جائے گی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کھانا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول بھوک نہیں لگی، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے جانے دو، نماز بھی میری اکیلے پڑھ لوں گا۔ لیکن آپ انتظار کرتے ہیں، ایک نبی انتظار کرے تو امتی کو برداشت نہیں ہوتا، بھائی برداشت ہوگا امتی کو؟ نبی کو تک آپ دھوپ میں کھڑے رہتے، یہ 1400-1500 صحابہ دھوپ میں کھڑے رہتے اور میرے اکیلے کی وجہ سے کھڑے رہتے، ارے میں اپنا کھانا بھی کر لوں گا، میں اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا، میں اپنا آرام بھی کر لوں گا، مجھے جانے دو۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا جابر اٹھنی باندھو، گئے اٹھنی باندھے، ادھر آؤ، آئے، کہا بیٹھو، اور کہا جب تک تو نہیں کھائے گا آج میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی، اللہ اکبر۔ میرے دوستو ہمارے نبی کیسی محبت کرتے تھے، اور آج ہم لوگ آپس میں ہمارے نبی کی محبت تو دیکھو۔ حضرت جابر فرماتے اب کھانے کا معاملہ آ گیا اور نبی نے کیا فرمایا، تو نہیں کھائے گا تو میں بھی۔ حضرت جابر بیٹھ گئے، کھانا لگا، حضرت جابر تھوڑا تھوڑا کھائے، بھائی سامنے نبی بیٹھے ہو تو کوئی دھڑا دھڑ تھوڑی کھائے گا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا جابر کھا لے، جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرے گا میں اٹھنے والا نہیں۔ حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا کھایا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لیا، اپنی نماز پڑھوں گا، مجھے آگے تو جانے دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ جابر ابھی آسان ہوگی، اور جہاں میں نماز پڑھاؤں گا تو بالکل میرے پیچھے کھڑا رہے گا۔ اب نماز بھی ہو گئی، اب تو آرام کرنے کا وقت آیا، بھائی قیلولہ آرام کرنے کا وقت آیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو میں آگے بڑھوں، آپ لوگ آرام کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، جو چادر میرے واسطے بچھی ہے اسی چادر پر تو بھی آرام کرے گا۔ حضرت جابر فرماتے، سنو، حضرت جابر فرماتے نبی کی چادر بچھی ہوئی تھی لیکن میرے اندر کیا ہمت کہ میں نبی کی چادر پر آرام کروں۔ تو حضرت جابر تھوڑے ریت پر سو گئے، کس پر سو گئے؟ ریت پر سو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جابر آگے آؤ، کپڑا ہے، چادر ہے، اس پر آرام کرو۔ حضرت جابر فرماتے جب میں وہ چادر پر گیا تو حیران ہو گیا، ارے بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر، بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ایسی چمکتی تھی کہ میں نے میرے پیارے نبی کو کہا وہ تو آسمان پر چمکتی، تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا تو بھی آ جا، تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا، تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی آرام بھی ہوا، کھانا بھی ہوا، اب وقت آیا جانے کا، تو ہمارے نبی نے اعلان کیا ارحلو، چلو تیاری کرو، چلو تیاری کرو۔ حضرت جابر فرماتے اب تو نبی تو چلے اپنی اٹھنے کی طرف، میں چلا اپنی اٹھنے کی طرف، لیکن حضرت جابر فرماتے دل میں سوچتا تھا اب معلوم نہیں کتنے لوگوں کی گھالیاں کھانا اور کتنا گھور گھور کے دیکھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے رسی کھولا اور اس اٹھنی کے اوپر بیٹھا، ابھی بیٹھا جاتا تھا پیچھے سے میرے نبی نے آواز دی جابر، اے جابر یہ اٹھنی مجھ کو بیچے گا، یہ اٹھنی مجھ کو، ارے کہو نا مجھ کو۔ حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول کیا بیچوں، یہ منزل تک جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ بھی نہیں معلوم، کب اس کی وکٹ گر جاوے۔
ارے یہ منزل تک پہنچے، یہ اٹھنی تو بالکل دبلی پتلی بوڑھی سے تو بالکل مری مرائی اٹھنی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. بیچے گا؟ حضرت جابر نے کہا آپ کہو تو بیچوں گا، لیکن بیچ دوں گا تو میں چلتا چلتا ہوں گا. بھائی جب ایک تو بوڑھیا اٹھنے کا سہارا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بیچ دے، منزل پہ سودا پورا، ابھی بیچ دے، سودا ادھر کر لے وے، وہاں قبضہ میں کر لوں گا، اٹھنی تجھ سے لے لوں گا. تو حضرت جابر نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ میں بیچوں کیسے، اس کی کیا قیمت؟ ہمارے نبی نے کہا 40 اوقیہ چاندی میں دینے والا ہوں. 40 اوقیہ چاندی یعنی چاندی کا ڈھیر میں دینے والا. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول منظور ہے. کون منظور نہیں کرے گا؟ ارے کوئی منظور نہیں، اللہ کے رسول منظور ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لاؤ اٹھنی لاؤ، اٹھنی لاؤ میرے پاس. حضرت جابر وہ اٹھنی کو لے کر آئے، اتر گئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھنی کے سر سے لے کر اس کی پیٹھ تک پھیرا اور کہا ارکب علیہ، اے جابر اب سوار ہو جا، اب سوار ہو جا. حضرت جابر کہتے کیا کرتا، بوڑھی سڑی اور ایسی مری مرائی اٹھنی بیٹھ گیا. اور حضرت جابر کہتے اتنے میں تو میرے نبی بھی اٹھنی پر بیٹھے اور میرے نبی بھی آگے آگے چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک قدم، 2 قدم، 3 قدم، 4 قدم، 10 قدم، دھیرے دھیرے اٹھنی چلی، آگے لوگ جا رہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے یوں لگام تھوڑا ڈھیلی کیا، اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے جو اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا، میری اٹھنی ایسی دوڑی ایسی دوڑی ایسی دوڑی ایسی دوڑی کہ ساری اٹھنیوں کو پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ میرے نبی کی اٹھنی کو بھی پیچھے کر دیا. اور میں کہتا تعجب مت کرو، نبی کی اٹھنی پیچھے نہیں ہوئی، وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی. ارے وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی، بس وہ اٹھنی دوڑی 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 آگے چلی گئی. حضرت جابر کہتے سمجھ میں نہ آوے اٹھنی پہ بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. اور حضرت جابر کہتے وہ اٹھنی گئی اتنی آگے کہ مجھے پیچھے کوئی نظر نہیں آوے. تو حضرت جابر کہتے میں بھی اٹھنی لے کر کھڑا ہو گیا. جب سب لوگ آئے تو میں نے کہا تمہاری اٹھنی میں کوئی پاور نہیں بھائی. کہتے میں نے بھی آنکھ نکال کر تلکا بھی تلکا، انہوں نے بھی آنکھ نکالی تھی نا. میں نے کہا یہ کوئی اٹھنی ہے؟ ارے اٹھنی تو جابر کی ہے، جابر کی، کہ پتہ نہ چلے کہ اٹھنی پر بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. حضرت جابر فرماتے پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر میں نے لوگوں کو سنایا. حضرت جابر کہتے ہیں اب میری اٹھنی تو ایسی دھوم دھام دھڑاکے سے چلے. حضرت جابر کہتے میں نے دل میں خیال کیا اتنی اچھی اٹھنی اب بیچوں گا نہیں، سودا کینسل، اٹھنی بیچوں گا. یہ پھر خیال آیا کہ کروں کیا کروں، یہ اٹھنی کو سودا کینسل کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، کیسے کروں. تو حضرت جابر کہتے جب میں منزل پر پہنچ گیا، اول من وصل، کہتے سب سے پہلے میں منزل پر پہنچا. کہتے جیسے میں منزل پر پہنچا میں دیکھنے لگا، اندازہ لگایا کہ میرے نبی کہاں آرام کریں گے. وہ سایہ دار درخت ہے، وہاں اس کے نیچے میرے نبی آرام کریں گے. حضرت جابر کہتے وہ سایہ دار درخت کے بالکل اپوزٹ میں گئے، بالکل اپوزٹ میں گیا اور ایک درخت کے ساتھ میں نے اٹھنی کو باندھا اور انتظار کرنے لگا ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے. کہتے تھوڑی دیر میں پورا قافلہ آیا. حضرت جابر فرماتے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، 2 رکعت شکرانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھوں گا تو کوئی تھوڑی مجھے پوچھے گا بھائی نماز میں. اور کہتے میں نے دیکھا، ہاں کہتے نماز ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. میں نے دیکھا سب لوگ کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا، کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا. حضرت جابر کہتے سب لوگ بزی ہو گئے، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے. حضرت جابر کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب بزی ہو گئے، اولاد بزی، اب کوئی ٹینشن نہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے. حضرت جابر کہتے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں میں مڑا، فیضا ہوا بلال. کون تھے حضرت؟ اب بلال کہہ رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جابر اللہ کے رسول اٹھنی کے ساتھ بلا رہے ہیں. اب حضرت جابر اور بلال تو دوست ہے نا، فرینڈ. حضرت جابر نے کہا بلال ادھر بیٹھ، پہلے ایک بات کر، یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا نہیں ہے، یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا. حضرت جابر بیٹھے تھے کھڑے، حضرت بلال بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا انت لا تبی، تو نہیں بیچے گا؟ ارے تو بیچے گا نہیں؟ حضرت جابر نے کہا نا یہ اٹھنی اتنی بڑھاپے میں ایسے جوان گھوڑے کی طرح دوڑے، اس کو کوئی بیچتا ہے؟ ہاں کہنا سودا کینسل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا جابر ذرا سوچ تو صحیح، تو کس کا سودا کینسل کرتا؟ ارے تو نبی کا سودا کینسل کرتا، کہیں اللہ تیرے ایمان کو کینسل نہ کر دے. تو نبی کا سودا کینسل کرتا، نبی سے جو سودا ہوا اس کو کینسل کرتا. اور حضرت بلال نے تو کہہ دیا اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں، تیرے خاندان کا بھی کوئی کمال نہیں، اور تیری اٹھنی کا بھی کوئی کمال نہیں. وہ کمال میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا تھا جس نے اٹھنی کے مقدر ہی کو بدل دیا. کس کا کمال تھا؟ میرے نبی کے مبارک. اب سننا، حضرت جابر سمجھ گئے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، نبی سے سودا کینسل کرنا تو بہت بڑا گناہ. تو حضرت جابر نے کیا کہا بلال دیکھ غلطی ہو گئی، لیکن وہاں جا کے بولنا نہیں، وہاں جا کے بولنا میں چل رہا ہوں. اب حضرت بلال آگے آگے، حضرت جابر پیچھے پیچھے اٹھنی کو لے کر جا رہے. وہ سامنے درخت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. ہمارے نبی نے فرمایا آجا جابر آجا، جابر آجا. جب حضرت جابر قریب، اٹھنی بھی قریب، بلال بھی قریب، ہمارے نبی نے پوچھا جابر بیچنا چاہتے ہو نا؟
अतुरीदु अन तबियानी, चाहते हो ना कि उठनी मुझे बेचे? तो हज़रत जाबिर बिलाल को देखे कि ये कुछ बोले तो नहीं, तो यूं देखे तो बिलाल तो कहा, हज़रत जाबिर कहा, अल्लाह के रसूल आपका सौदा कोई कैंसिल करेगा? अरे आप नबी है, आपका सौदा कोई कैंसिल करेगा? ये उठनी में बेचने को तैयार? कहा तैयार? तैयार। तो कहा वहां बिलाल को क्या बोल रहे थे? तो कहा अल्लाह के रसूल वहां बिलाल को मैं बोल रहा था, आपको वो मोबाइल का जमाना तो था ही नहीं कि मोबाइल कर दिया हो। हाँ हाँ, वहां उस वक्त लोहे का मोबाइल नहीं चलता, वहां जिब्राइल वाला मोबाइल चलता था। कहा अल्लाह के रसूल आपको पता? कहा जो आसमान की बातें बता सकता वो जाबिर के बदले हुए इरादे को नहीं बता सकता। जो नबी आसमान की बातें बताए वो जाबिर के बदले हुए इरादे को न बताए। ए जाबिर तू बेचना नहीं चाहता ना? दिल से बता तू बेचना चाहता? अल्लाह के रसूल चाहता हूं और नहीं भी चाहता हूं। क्या फरमाया? चाहता हूं उरीद वला उरीद, चाहता भी नहीं भी चाहता। नबी से सौदा कैंसिल नहीं कर सकता और दिल तो नहीं चाहता, ये बात बिल्कुल पक्की। हमारे नबी ने फरमाया बिलाल कितने पर सौदा हुआ था? कहा 40 औकिया चांदी। हमारे नबी ने कहा जिद 50 औकिया चांदी दे दे और उठनी भी मेरी तरफ से वापस हदिया कर दे। नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल सुनना, बहुत काम की बात है, ए बिलाल 50 औकिया चांदी भी दे दे, उठनी भी वापस कर दे। हजरत जाबिर खुशी के मारे फूले न समाए, उठनी भी ले लिया, 50 औकिया चांदी भी ले लिया, अपनी उठनी पर बैठे जाने लगे। हमारे नबी ने फरमाया जाबिर आधा सौदा करके जाता है, पूरा कारोबार करके जा। हजरत जाबिर सोचे ये वापस क्या मामला आया। हजरत जाबिर फिर आया, अल्लाह के रसूल क्या मामला हुआ? फरमाया दुनिया लेके जाता है, आखिरत नहीं लेकर जाएगा। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। का दुनिया लेकर जाता, आखिरत नहीं लेकर जाएगा। हजरत जाबिर ने फरमाया आखिरत का क्या मतलब? का बैठ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ, सब लोग कहो अपना मुबारक हाथ जाबिर के सीने पर रखा और हमारे नबी ने 27 मरतबा फरमाया। कितनी मरतबा? 27 मरतबा हमारे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा गफिर जाबिरा, अल्लाहुम्मा गफिर जाबिरा, अल्लाहुम्मा गफिर जाबिरा, अल्लाहुम्मा गफिर जाबिरा। ए अल्लाह जाबिर की मगफिरत कर दे, जाबिर को माफ कर दे, अल्लाह जाबिर पर रहम कर दे। कितनी मरतबा? हाथ उठे हुए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आंखों से आंसू जारी है। जब 27 मरतबा हो गया, नबी ने मुबारक हाथ हटाया, हज़रत जाबिर उठे, आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे दोस्तों वो खुशी के आंसू थे। उठनी पर बैठे और कहा ए साहबा, ए 1500 साहबा, अगर मेरे नबी ने एक मरतबा मेरे लिए माफी की दुआ मांगी होती, अल्लाह मुझको माफ कर देता। मेरे नबी ने 27 मरतबा माफी की दुआ मांगी है। अंदाजा लगाओ जाबिर की मगफिरत का क्या आलम होगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ना डायरेक्ट अल्लाह का और आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह को धोखा देता, मदीने वाले को धोखा देता और मोहम्मद को धोखा देने वाला, इससे बड़ा नमक हराम कोई नहीं होगा। यहां बैठे आ गए, कौन सी नमाज पढ़ना है? बोलो 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 बोलो, कौन सी नमाज पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह बोलो। जुमा। फिर कौन सी पढ़ेंगे? हाँ, जबान से असर बोलते हो, कितने ऐसे बैठे हैं। आइंदा जुमा। क्या हालत बना के रखी है। और फिर क्या कहता मालूम? अपना कारोबार नहीं चलता। बरसों से गाली देके बोलेगा, माँ बहन की गाली देके, बरसों से नौकरी करने का, अपने मुकद्दर में नौकरी है। अभी किसी दिन सेठ ने गाली दे दिया, बस अपने को तो ये करने का, रोज एक कान से सेठ की गाली खाने का और दूसरे कान से निकालने का। क्यों हमारी तरक्की नहीं होती? क्यों ईमान वाला ऊपर नहीं जाता? अल्लाह की कसम, अल्लाह कहता है दुनिया और आखिरत मैंने रखी है तो नमाजों के अंदर रखी है। नमाजें छोड़ने का और ऊपर से इतराने का। हमसे मोबाइल नहीं छूटता। बल्कि आपको एक बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। टाइम है ना मेरे पास? 2 बातें बताऊं। एक मर्तबा एक सहाबी देहाती, बोलो कौन सहाबी? देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, वो दौड़ते दौड़ते अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कांपते कांपते आए। कहा अल्लाह के रसूल 3 काम करता हूं। कितने काम करता हूं? आवाज से बोलो ना, कितने काम करता हूं? 3 काम करता हूं। मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? हमारे नबी ने फरमाया कहो तो सही, कौन से 3 काम करते हो? कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता।
وہ صلاۃ التوبہ نے، صلاۃ الشکر نے، اوابین نے، اشراق نے، چاش نے، تہجد نے. کہا اللہ کے رسول میرے میں طاقت ہی نہیں. اب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سنت و نوافل کے ساتھ پڑھ لیا باقی اور کوئی 2 رکعت الگ سے پڑھتا نہیں. کہا میرا ایک. ہمارے نبی نے کہا دوسرا کام کیا؟ کہا پورے رمضان کے روزے رکھتا ہوں. بولو سبحان اللہ. پورے رمضان کے روزے رکھتا، باقی محرم کے روزے نہ، وہ میں نہیں رکھتا. اور رجب والے روزے کہا وہ بھی نہیں رکھتا. کہا وہ ذی الحجہ والے روزے کہا وہ بھی نہیں رکھتا. وہ مہینے کے 3 دن کے روزے کہا روزے کی بات ہی نہ کرو. رمضان کا چاند آیا روزے شروع کیا، رمضان کا چاند آیا، عید کا چاند آیا، میرے روزے ختم. تو نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، اور کیا کرتا ہوں؟ پھر کیا کہا؟ زکات تو دیتا ہی نہیں کیونکہ میں مالداری نہیں، میرے اوپر زکات آتی نہیں تو میں زکات بھی نہیں دیتا. اور جب زکات میرے اوپر فرض نہیں ہے تو حج بھی میرے اوپر فرض ہے. سب میں پیسے کی ضرورت پڑتی، اتنے پیسے میرے پاس نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا لیکن تم 3 چیزیں کرتے ہو نا، ایک تو نماز ہو گئی، ایک روزہ ہو گیا، باقی کیا کرتے ہو؟ کہا باقی آپ سے محبت کرتا ہوں. بولو آپ سے محبت کرتا ہوں. اب کیسے بتاؤ میرے نبی مجھے کیا ملے گا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیا، آپ سے محبت کر لیا، باقی پیسے ہے نہیں تو زکات والا معاملہ نہیں. کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا آجا آجا میرا امتی آجا، قسم کھا کر کہتا ہوں یہ چیزیں تجھے جنت میں پہنچا دے گی. تو وہ تو دیہات کے رہنے والے تھے. نے کہا جنت میں جانا تو ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے. آپ کے ساتھ بولو ساتھ میں بولو نا، کس کے ساتھ جانا ہے؟ آپ کے ساتھ جانا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جانا اور میرے ساتھ میں جانا ہے. ایک کام کر لے، اپنے دل کو بولو ساتھ میں بولو، اپنے دل کو 2 چیز سے صاف کر دے. اپنے دل کو 2 چیز سے صاف کر دے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیرے پاس نمازیں ہے، تیرے پاس روزہ ہے، تیرے پاس میری محبت ہے، اپنے دل کو 2 چیز سے پاک کر لے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قیامت کے دن سے لے کر تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوگا، نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے اپنی جنت میں لے کر نہ چلا جاؤں گا. کون سی 2 چیزوں سے پاک کر لے؟ کس کو پاک کرنا ہے؟ دل کو. کہا نمبر 1 حسد، جلن. ہمارے دل میں جو جلن ہے نا، جلن ہے نا، ہے. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.